बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर बहुत अहम समाअत हुई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जियो के खिलाफ अहम एक कार्रवाई शुरू की गई थी लंदन में, और लंदन में जियो झूठा साबित हो गया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर जो फॉरेन फंडिंग का और ममनुआ फंडिंग का केस था, नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो स्क्रूटनी कमेटी में फंसा हुआ है, उसके हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर अहम समाअत हुई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं, ये दरख्वास्त दायर की गई थी शयान अली, जो कि हमारे भाई हैं लंदन से, और 17 साल ये नौजवान है, और इसने ऐसा तंग करके रखा हुआ है माफिया को जो लंदन में बैठा है, और उनके खिलाफ जो वो आए रोज़ एहतजाज, आए रोज़ उनको बेनकाब करना, एक्सपोज करना। कंप्लेंट बाई मिस्टर शयान अली अबाउट दुनिया न्यूज़ के खिलाफ जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी, ये कंप्लेंट थी, और 2 अप्रैल 2022 को ये दायर की गई थी, और उसका फैसला अब आया है। और ये केस की जो डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, वो फेयरनेस एंड प्राइवेसी है। उस पर जो अपहेल्ड किया गया है, उसको जो कंप्लेंट है, अपहेल्ड किया जाना मतलब उस कंप्लेंट को दुरुस्त करार दिया गया है। और उसमें यह कहा गया है कि द प्रोग्राम रिपोर्टेड ऑन एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द कंप्लेंट मिस्टर शयान अली आउटसाइड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PMLN in London, during which it was alleged that Mr. Ali एक्टिंग ट्राइड टू अटैक मिस्टर नवाज शरीफ, जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया गया था कि नवाज शरीफ पर शयान अली ने हमला किया है। और दुनिया न्यूज़ ने यह खबर रिपोर्ट की थी, उस पर शयान अली ने दुनिया न्यूज़ के खिलाफ जो दावा दायर किया था, और वो दावा शयान अली जीत गया है, और लंदन की अदालत ने डिक्लेयर कर दिया है कि शयान अली सच्चा है, उसने कोई हमला नहीं किया था नवाज शरीफ पर। और ये झूठी खबर, जिसके ऊपर मरीम नवाज ने भी ट्वीट किया था, ये झूठी खबर है, और ये जो दुनिया न्यूज़ है, इसने झूठ बोला था। दुनिया न्यूज़ को झूठा और शयान अली को सच्चा डिक्लेयर कर दिया, और साथ फिर आगे जो आगे इसका फर्दर ऑर्डर आएगा, उसमें बाकायदा जो फाइन होगा वो सारी चीज़ें भी आएंगी। अभी सिर्फ उस कंप्लेंट को अपहेल्ड किया गया है जो शयान अली की थी। दूसरी शयान अली की जियो न्यूज़ के खिलाफ कंप्लेंट थी, जिसमें यह कहा गया था कि द प्रोग्राम रिपोर्टेड ऑन एन इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द कंप्लेनेंट मिस्टर शयान अली outside the headquarters of the Pakistan Muslim League Noon, during which it was alleged that he has, वही कि उसने नवाज शरीफ के खिलाफ या नवाज शरीफ पर हमला किया या नवाज शरीफ की तरफ लपका। ये इल्ज़ाम था जियो न्यूज़ की जानिब से। जियो न्यूज़ को भी अदालत ने कहा जो वी हैव अपहेल्ड अ कंप्लेंट अबाउट अनजस्ट और अनफेयर ट्रीटमेंट इन द प्रोग्राम एज ब्रॉडकास्ट, कि हमने अपहेल्ड की है, उसको तस्लीम कर लिया है, कंप्लेंट को दुरुस्त तस्लीम कर लिया, शिकायत को दुरुस्त तस्लीम कर लिया है। शयान अली के जो एलिगेशंस हैं वो दुरुस्त हैं, और जियो न्यूज़ की जो खबर है वो गलत थी। दुनिया न्यूज़ और मियां आमिर और मीर शकील और रहमान को लंदन की अदालत में, पाकिस्तान तो क्या लंदन की अदालतों ने भी अब इनको झूठा करार दे दिया है। और ये जो ऑर्डर है, इसकी तफसील है, 8-10 सफ़ात का एक ऑर्डर है, और उसकी तफसील है, उस तफसील में हम नहीं जाना चाहते। जबकि दूसरी जानब लाहौर हाई कोर्ट में मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है। मोहम्मद खान भट्टी की बायाबी के लिए, मोहम्मद खान भट्टी की जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, साबिक सेक्रेटरी थे पंजाब असम्बली के, और कमज़ोरी इनको समझा जाता है परवेज़ इलाही की, उनके बारे में कल तक ये रिपोर्ट थी कि उनको सिंध असम्बली से सूबा सिंध से उनको मटियारी के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट अपनी ही हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी को, आमिर सईद रां को, अभी तक बायाब नहीं करवा सकी, और आज IG पंजाब अदालत के सामने पेश हुए थे। उन्होंने अदालत से और वकला से माजरत की, और कहा कि हमें इस बात का अंदाज़ा है वकला कम्युनिटी बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, अभी तक हमें आमिर सईद रां नहीं मिला, हमें 3 दिन और दे दें, आमिर सईद रां को हम आपके सामने पेश कर देंगे, उनको बायाब करवाएंगे। अदालत ने, जस्टिस शहराम सरवर साहब ने, वकला चीखते रहे, अदालत भरी हुई थी, 3 दिन मजीद IG को दे दिए हैं। आमिर सईद रां का वो नामालूम अफराद में चले गया ना, वो उनको वो लापता है, उनका कोई पता नहीं है। अब जो एहलिया कौसर परवीन है मोहम्मद खान भट्टी की, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है, और कौसर परवीन ने सदा की कि मोहम्मद खान भट्टी को बायाब करवा के रिहा किया जाए।
عدالتوں کا کام عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ لوگوں سے قانون کے مطابق سلوک ان کا بنیادی حق ہے، لوگوں کا تحفظ ان کا آئینی حق ہے، عدالت مغوی کا پتہ لگانے کا حکم جاری کرے۔ یہ درخواست جہاں عامر سعید راں کا نہیں پتہ چل رہا، 10 دن ہو گئے ہیں وہ لاپتہ ہے، جو سابق سیکرٹری ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا، اور ہائی کورٹ کا اپنا سابق سیکرٹری ہے، ہائی کورٹ اس کو نہیں ریکور کروا سکی، اتنا بڑا بدقسمتی ہے ہماری۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی اس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو درخواست دائر کی تھی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی ممنوعہ فنڈنگ سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران کہا کہ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کے لیے الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کی جو جائزہ رپورٹ ہے وہ عدالت میں جمع کروا دی۔ فروخ حبیب اس میں درخواست گزار تھے۔ ڈی جی الیکشن کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ سیاسی جماعتوں کی ہم اسکروٹنی کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کام فاسٹ ٹریک پر ہے یا سلو ٹریک پر، جس پر ڈی جی الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ لاکھوں ٹرانزیکشنز کا معاملہ ہے جسے اسکروٹنی کمیٹی دیکھ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ لاکھوں ٹرانزیکشنز تو پی ٹی آئی کی تھیں، جنہوں نے 40,000 جو اپنے ڈونرز ہیں اس کا ریکارڈ دیا۔ ان کے تو ایک جماعت کے 9 اکاؤنٹس ہیں، دوسری جماعت کے 14 اکاؤنٹس ہیں، کچھ کو یہ مانتے ہیں کچھ کو یہ نہیں مانتے، وہاں کون سی لاکھوں ٹرانزیکشنز آ گئیں اور آپ اس کو لے کے بیٹھے ہیں۔ جو اصل کیس تھا وہ تو آپ نے جلد بازی میں اس پہ ایک رپورٹ بنا دی جس کو عدالت نے کہا وہ تو عارضی رپورٹ ہے، ان کے کیس کو جمع کرواتے ہوئے کیوں موت پڑتی ہے؟ وکیل پٹیشنر نے کہا ہم امتیازی سلوک کے خلاف عدالت آئے ہیں۔ جب سب جماعتوں کی اسکروٹنی کا پروسیس ایک ساتھ شروع ہوا تو باقیوں کے لیے وقت کیوں لگ رہا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے قانون منظور ہو جائے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے، الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو پورا سپورٹ کیا ہے، اور 1 ماہ اور 8 دن الیکشن ملتوی کروانے میں پورا فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے۔ اور اب وہ جو یونین کونسلز کی تھی حلقہ بندیوں کا، وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ قانون جب آ جائے گا تو یہ جو انٹرا کورٹ اپیل ہے یہ منظور ہو جائے گی اور وہ فیصلہ ویسے ہی اڑ جائے گا۔ یہ ہے ہمارا نظام کہ کس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر کیونکہ آنریبل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس کیس ہے، پی ٹی آئی اپنا رونا رو رہی ہے کہ ہم تو امتیازی سلوک کے خلاف آئے ہیں، کہ اکٹھا پروسیس شروع ہوا تھا تو باقیوں کے لیے وقت کیوں لگ رہا ہے؟ چیف جسٹس نے پوچھا کہ ہم نے ان کے لیے کوئی ٹائم فریم مقرر کریں، جس پر ڈی جی الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ پی ٹی آئی کے خلاف شکایت آئی تھی جس پر معاملہ شروع ہوا تھا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا معاملہ اسکروٹنی کمیٹی کے پاس ہے، 17 سیاسی جماعتوں کا معاملہ الیکشن کمیشن خود دیکھ رہا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پارٹیوں کے لیے آنے والی فنڈنگ پر ٹیکس تو بھی ادا ہوتا ہے یا نہیں، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ پارٹی فنڈز پر ٹیکس نہیں ہوتا۔ چیف جسٹس نے کہا ہمارے ہاں اکانومی کی صورتحال سب کے سامنے ہے، کوئی شخص اگر 1 کروڑ کا چیک دیتا تو کیا وہ اس رقم پر ٹیکس ریبیٹ لیتا ہے؟ ہمارے ہاں مزاروں کی آمدن کروڑوں میں ہے جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا مستقبل میں یہ ساری چیزیں آنی ہیں، آپ کو مستقبل میں کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو ہائر کرنا چاہیے جو یہ معاملات کو دیکھے۔ فیٹف کے بعد اب آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ اکانومی ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے۔ فیصل آباد میں بھی آج کروڑوں کا بزنس پرچیوں پر ہو رہا ہے، کراچی میں بھی ٹریڈنگ ساری ایسی ہو رہی ہے، بدقسمتی سے کہ ملک کا ایک متوازی اکانومی بھی ہے جو زیادہ مضبوط ہے۔ بہرحال عدالت نے یہ سارے انقلابی ریمارکس دینے کے بعد 2 مارچ تک سماعت ملتوی کر دی، اور یہ وہ کیس ہے جس میں عدالت نے عطر من اللہ صاحب یہ فیصلہ دے کر گئے تھے کہ آپ اس کو 2 ماہ میں اسکروٹنی کمیٹی ڈیسائیڈ کرے، اور وہ الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کر رہا ہے، لیکن چونکہ الیکشن کمیشن کے خلاف توہین نہیں لگتی اس وجہ سے یہ معاملہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ میں نیب قوانین 7 فروری کی تاریخ شکر ہے آئی، اور نیب قوانین میں ترمیم کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ عدالت میں سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل شہزادہ عطا الہی کو خیر مقدم کیا۔ چیف جسٹس نے کہا نئے اٹارنی جنرل کے آنے سے حکومت کی ٹیم اور بھی مضبوط ہو گئی ہے، نیا اٹارنی جنرل کا تقرر خوش آئند ہے۔ دوران اس بات سپریم کورٹ نے ایک بار پھر نیب ترمیم سے ختم ہونے یا متعلقہ فورم پر منتقل ہونے والے کیسز کی تفصیلات طلب کر لیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ نیب ترمیم سے کتنے کیسز کا فیصلہ ہوا اور کتنے واپس ہوئے، تفصیلات جمع کرائیں۔ اس تاثر میں کتنی سچائی ہے کہ نیب ترمیم سے کوئی کیسز ختم یا غیر مؤثر ہوئے ہیں؟ اسپیشل نیب پروسیکیوٹر نے عدالت میں کہا کہ نیب ترمیم سے کوئی نیب کیس ختم نہیں ہوا۔
نیب نے کسی کیس میں پروسیکیوشن ختم نہیں کی، کچھ نیب کیسز ترامیم کے بعد صرف متعلقہ فورم پر منتقل ہوئے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ریمارک کیا کہ نیب ترمیم کے بعد جن کیسز کا میرٹ پر فیصلہ ہوا ان کی بھی تفصیل جمع کروائیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بھی بتائیں کہ نیب ترمیم سے کن کن نیب کیسز کو فائدہ پہنچا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن کے کیسز خود بخود نیب ترمیم سے غیر مؤثر ہو گئے۔ نیب نے 50 کروڑ روپے سے کم کرپشن کے مقدمے منتقل کر دیے ہیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ عدالت کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ نیب نے پلی بارگین سے اکٹھے ہونے والے پیسے کا کیا کیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پلی بارگین کی رقم کا حساب چیئرمین نیب سے مانگا۔ مخدوم علی خان صاحب نے کہا کہ چیئرمین نیب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو پلی بارگین کی رقم سے متعلق جواب نہیں دیا۔ اس موقع پر عدالت عظمیٰ نے نیب کو پلی بارگین کی رقم سے متعلق تفصیل بھی رپورٹ میں شامل کرنے کا حکم دے دیا۔ مخدوم علی خان صاحب نے کہا عدالت درخواست گزار سے یہ بھی پوچھے کہ ان کے دور میں کتنے نیب کیسز، عمران خان سے پوچھے کہ ان کے دور میں کتنے نیب کیسز ختم ہوئے، جس پر چیف جسٹس نے کہا یہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے پیدا کردہ تنازعات حل کرے، پارلیمنٹ اپنے تنازعات خود حل کرے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ پاکستان بننے سے اب تک انسداد کرپشن کا قانون موجود رہا ہے، عمران خان کو شاید نیب ترمیم سے اصل قانون کے تقاضے بدل جانے پر تشویش ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے استفسار کیا کہ حکومت کہ عدالت خود سے بنیادی حقوق کی تشریح کر سکتی ہے، جس پر وکیل مخدوم علی خان نے جواب دیا کہ عدالت تب بھی مداخلت کر سکتی ہے جب حکومت کی کوئی شاخ اپنی حدود سے تجاوز کرے۔ جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے ریمارک دیا کہ عدالت کے سامنے نیب ترمیم سے متعلق معاملہ پارلیمنٹ پر عوامی اعتماد کا ہے۔ اگر عدالت پر یہ ثابت ہوا کہ عوامی اعتماد ٹوٹا ہے تو کسی بھی زاویے سے نیب ترمیم پر فیصلہ کریں گے۔ چیف جسٹس نے کہا اگر عدالت کسی قانونی خلاف ورزی پر مداخلت نہیں کرتی تو یہ عوام کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہوگی۔ عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ اگر عدالت کسی قانونی خلاف ورزی پر مداخلت نہیں کرتی تو یہ عوام کے ساتھ انتہائی ناانصافی ہوگی۔ اس کیس کے ذریعے نیب قانون پر ریڈ لائن مقرر کی جائے گی۔ عدالت نے واضح کر دیا ہے کہ اس درخواست کے ذریعے نیب قانون پر سرخ لکیر ہم ضرور لگائیں گے کہ کیا برقرار رہنا ہے اور کیا برقرار نہیں رہنا۔ بہرحال عدالت نے سماعت کل کے لیے 8 فروری کے لیے دوپہر 12:30 بجے کے لیے ملتوی کی ہے۔ بہت اہم کیس ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہمیں بہت امید ہے، اور بھلے 8-9 ماہ سے یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے، اب بھی اگر فیصلہ دے دیں اور جو سارے کیسز کی تفصیل آ جائے اور اس میں عدالت نکال دے کہ یہ 50 کروڑ والا تماشا بھی ختم ہونا چاہیے، جو برڈن آف پروف ہے وہ پروسیکیوشن پہ جو آئے وہ بھی ختم ہونا چاہیے، اور باقی جو جعلی اکاؤنٹس کیسز اور یہ ساری چیزیں ختم کی گئی ہیں، اگر یہ نیب ترمیم اس حد تک سرخ لکیر کا جو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے واقعی ہو جائے تو یہ واقعی اس قوم پر احسان ہوگا، اور جو کچھ کیا گیا ماضی میں شاید اس میں کوئی ریلیف مل جائے عوام کو۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔